अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर। आज जो हम आयतें पढ़ेंगे 138 से लेकर 141 तक, इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। सिबग़तल्लाह, अल्लाह का रंग। ये कौन सा रंग होता है? ये आपको चढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। इससे मुराद है कोई स्किन कलर नहीं कि आप गोरे हैं या काले हैं। इससे मुराद है दीन का रंग। और दीन का रंग इंसान कोशिश के साथ खुद पर चढ़ाता है। इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। इसके लिए अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब करके कहती हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी अपने आप को कम्प्लीटली रंग लो। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तुम्हारा दीन तुम्हारी आइडेंटिटी हो, तुम्हारी पहचान हो। आपने देखा होगा जब आप किसी कपड़े को रंग लेती हैं तो उसका पूरा टेक्सचर जो है बदला हुआ नज़र आता है। बिल्कुल उसकी शक्ल बदल जाती है। एक और मिसाल लेती हैं, अगर कमरे में सफ़ेद रंग हो और सफ़ेद लाइट जलाएं तो अलग रंग होगा, येलो जलाएं तो अलग होगा, ग्रीन जलाएं तो अलग होगा। इसी तरह दीन का रंग जब इंसान पर चढ़ता है तो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने का नाम नहीं, वो पूरी की पूरी इंसान की पर्सनैलिटी तब्दील हो जाती है। पूरी शख्सियत का बदलना, जिसमें इंसान उठते बैठते, बात करते, चलते फिरते, खाने पीने, सोने जागने, काम काज, लोगों के साथ मामला करने, बोल चाल का अंदाज़, इबादत के तौर तरीक़े, इसका लिबास, इसका लेना देना, हर चीज़ में तब्दीली आती है। और आप देखकर पहचान सकते हैं कि इस शख्स के ऊपर दीन का रंग है। और ये सिर्फ दीन पढ़ने से नहीं चढ़ जाता। यहाँ पर अल्लाह ताला हम सब से मुखातिब हैं। वो चाहती हैं कि हम अपने ऊपर दीन का रंग चढ़ाएं, जिसको अल्लाह ने अपना रंग कहा है, सिबग़तल्लाह। बाज़ मज़ाहिब में जब इंसान इख्तियार करता है वो उसे नहलाते हैं एक रंग से। बतिस्मा की रस्म होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो इसे ख़ास तरह से नहलाया जाता है। ये रस्म यहूद और ईसाई दोनों के यहाँ होती है। इस्लाम के लिए पीला, नीला या हरा मुराद नहीं है कि आप इस रंग के कपड़े पहनो, कि कोई ख़ास रंग इख्तियार कर लो तो वह रंग दीन का एक सिंबल बन जाए। अल्लाह हमसे चाहती हैं कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह वाले बनो, जिसके लिए हमने शुरू में पढ़ा था। कुरान मजीद पढ़ने का हमारा मकसद क्या है? वल्लज़ीना कूनू रब्बानीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। लेकिन यह कि तुम रब्बानी बन जाओ, अल्लाह वाले, रब वाले, तुम्हारा ताल्लुक़ रब के साथ मजबूत हो, क्योंकि तुम किताब को पढ़ते हो, पढ़ाते हो। तो किताब पढ़ाने, दीन का इल्म हासिल करने, सीखने सिखाने का असल मकसद क्या है? कि इंसान के अंदर अल्लाह का रंग आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ की खुशबू आए, लोग दूर से देखकर पहचान जाएं कि ये शख्स अल्लाह वाला है। लोग हिजाब ओढ़कर, दाढ़ी रख कर कहते हैं कि ये दीन का रंग है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हिजाब पहनकर अगर कोई गालियाँ बके या दाढ़ी वाला गालियाँ बके या बदतमीज़ी कर रहा हो तो ये अल्लाह का रंग नहीं है। एक कपड़ा सर पर ओढ़ने से अल्लाह का रंग नहीं आ जाता। जब तक आपकी ज़ुबान पर, आपकी सोच पर, आपके मामले पर अल्लाह का रंग ना चढ़े। तो यहाँ अल्लाह के रंग से मुराद अल्लाह का दीन है कि तुम अल्लाह के दीन पर अमल करो, जो तुम्हारा चाल ढाल, तुम्हारा रवैया, तुम्हारे मामले में नज़र आए। वमिन ahsanu मिनल्लाहि सिबग़तन। और अल्लाह के रंग से अच्छा किसका रंग है? जो तरीक़ा अल्लाह ने बताए हैं उनसे अच्छे कौन से तरीक़े हैं? अल्लाह की तरफ से आई हुई हर चीज़ अच्छी है, मुकम्मल है, दुरुस्त है, बेहतरीन है। और यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अक़ल को इस्तेमाल करो, सोचो तो सही, गौर तो करो, बेहतर क्या है, जो बंदे ने बनाया है या जो अल्लाह ने बनाया है। हम भी सोचें, एक उठने बैठने, चलने फिरने के एटिकेट्स, तरीक़ा दुनिया वालों ने बनाया और एक तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो बेहतर कौन है? हम किस से मुतासिर हैं
اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہر چیز کے بارے میں اس میں تعلیم موجود ہے، وہ جامع ہے، انسانی نفسیات اور ضرورت کے مطابق ہے، کیونکہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور دین بھی اللہ نے بھیجا۔ اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے، تو جو چیز اس نے ہمارے لیے پسند کی وہی پسندیدہ ہے، وہی بہترین ہے، خواہ بظاہر وہ ہمیں اچھی نہ لگے لیکن اصل میں وہی خوبصورت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً سے مراد کیا ہے؟ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، خواہ وہ کھانے کا طریقہ ہو، سونے کا طریقہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم اس طریقے کو اہمیت نہیں دیتے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوں، تو اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں چلنا ہوگا، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان بائیں ہاتھ سے کھانے کو ترجیح دیتے ہیں بعض۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، کوئی مانے یا نہیں، ہم اسی کی بندگی کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کا رنگ اختیار کرنا کیا ہے؟ اس کا بندہ بن جانا، اسی کی عبادت کرنا۔ عبادت کرنا کیا؟ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی عقل کو اللہ کے آگے جھکا دینا، اس کا حکم مانتے ہوئے، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رکتے ہوئے، محبت اور احترام کے ساتھ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی، کیا تم ہم سے آرگو کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، کیا اس کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہود و نصارہ ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی بھی شخص جو دین کے معاملے میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی وہ کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا بھیجا ہے، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم سب اسی کی مانیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، انہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے مخلص ہیں، لائل ہیں، فرما بردار ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رخ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں جب اس کے طور طریقوں سے اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں، مثلا نماز کا وقت ہے، اگر جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ اگر کسی ایسی پارٹی یا تقریب میں ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، نماز کے لیے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا۔ ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا، بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط کون تھے؟ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کے قبائل، ان کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے، کانوا ھدی و نصارا، کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے، کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے یہ سب یہود تھے، عیسائی یہ کہتے تھے یہ سب عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ یکسو مسلمان تھے۔ یہودی اور عیسائی فرقہ واریت ہے، جیسا ہمارے مسلمانوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی خود کو صحیح تسلیم سمجھتا ہے، ہر کوئی اسی فرقے میں سب کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں۔
انتم عالم ام اللہ، کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم جو یہ کہتے ہو کہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اب یہ بتاؤ تم سچے ہو یا اللہ کی بات سچی ہے؟ اب دو میں سے ایک ہی بات سچی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم سچے ہیں تو پھنستے ہیں کیوں؟ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے سچائی نہیں ہے، تو کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، وہ سچے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ یہ مانتے کیوں نہیں؟ کتنی زبردست دلیل ہے یہ۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ ہے، سچ کہا ہے۔ ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کتم شہادتن عندہ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو گواہی اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ کیا گواہی تھی؟ کس کی طرف سے اشارہ ہے؟ اہل کتاب کے پاس، ان کی کتابوں میں توریت اور انجیل دونوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور جو نشانیاں وہاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی تھیں۔ وہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ایک ہونے کی گواہی سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ہے۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، وہ ایک ہی الہ ہے، اور ملائکہ نے بھی، اور اہل علم نے۔ یہاں شہادت سے مراد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کون بڑا ظالم ہے جو اس گواہی کو چھپائے؟ اسی لیے یہ لازم ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، یہ گواہی ہے۔ وَمَا اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یہ سب کچھ اسے معلوم ہے۔ تلکا امتن، یہ ایک جماعت تھی، کون سی؟ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، قد خلت، تحقیق گزر گئی، جا چکے دنیا سے وہ لوگ، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو کام انہوں نے کیے وہ کما کے ساتھ لے گئے، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، جو تمہاری کوششیں تمہارے لیے، ان کا کیا تمہیں فائدہ نہیں، ان کا کیا تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہارا کیا تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ جو کچھ بھی تھے کر کے ساتھ اپنے اعمال لے گئے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ولا تسألون، اور تم نہ پوچھے جاؤ گے، پوچھنے والا اللہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی آباء و اجداد کے اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے تھا، اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے سوال ہوگا ہمارے عمل کے بارے میں، ہر ایک سے کیا سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون تھا، یہ تو قبر میں ہی پوچھ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا؟ وقت کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کیا، تو تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں؟ تعملون کے بارے میں۔ عام طور پر ہماری توجہ کس پر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ عموماً ہم لوگوں کے اعمال پر نظر رکھتے ہیں، اس پر بیٹھ کر گھنٹوں تبصرہ کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ قریب کے ہوں یا دنیا کے لوگ ہوں۔ اور یہ جو ہماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ نجی، یعنی گھر کی محفلوں میں، وہاں بھی عام طور پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ لوگوں کے بارے میں، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح گھر سے نکل کر کوئی شادی ہے، تقریب ہے، وہاں بھی کسی اور سے ملے ہیں، تھوڑی دیر حال چال پوچھ گچھ کے بعد کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بیٹھ کر کبھی اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔